बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत दुआ हम सीखेंगे, और इसमें मेनली जो चीज़ हमने नोट करनी है वो ये है कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ करने का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ सिखाया है, और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम अल्लाह को पुकारते हैं। एक अल्लाह का अब्द सबसे पहले तो अपनी जो कमाएगी और अपनी आजिज़ी को शो करता है। अल्लाह का बंदा जो अल्लाह को पुकारता है, जो अल्लाह को दुआ के लिए पुकारता है, अल्लाह से कुछ तलब करने के लिए अल्लाह को पुकारता है, वो सबसे पहले अपनी अना को ख़त्म करता है। तो सबसे पहले जो हमने इस पूरी दुआ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा अभी हम देख रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, ए मेरे रब, ए अल्लाह। अल्लाह को पुकारना और उसको अल्लाहुम्मा कह के पुकारना, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब मीम मुशद्दद का इजाफा कर दिया जाता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा अल्लाह को शिद्दत से पुकारने के माने आ जाते हैं। अल्लाहुम्मा अगर कहना हो, या मेरे अल्लाह, बहुत लजाजत के साथ जब अल्लाह को पुकारा जाता है तो अल्लाहुम्मा हमें सिखाया गया है कि हम अल्लाह को अल्लाहुम्मा कह के पुकारें। ए मेरे अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, अब्दुक मैं तेरा बंदा हूँ। अब्दुक बंदा, हम अगर जब इसका तर्जुमा देखते हैं, हम जब कहते हैं मैं तेरा बंदा हूँ, बंदा कौन होता है? एक ग़ुलाम, अगर हम इसका तर्जुमा करें ना तो इसका तर्जुमा सही मानों में बैठता है, यानी कि एक ऐसा शख्स जो सर्वेंट है, जो ग़ुलाम है, जिसकी ज़िंदगी अपने मालिक के अलावा कुछ नहीं होती। ठीक है, ग़ुलामी का जब हम तसव्वुर अपने ज़हन में लाएं ना, तो एक ग़ुलाम वही होता है जिसका उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ उसके मालिक की मर्ज़ी पर मुनहसर होता है। तो हम किसके ग़ुलाम हैं? हम किसके बंदे हैं? हम अल्लाह के बंदे हैं। हम ये चीज़ उसका इजहार कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक। अब सिर्फ इतना ही नहीं, आगे देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक, बेटा हूँ मैं तेरे बंदे का, और बेटा हूँ मैं तेरी फीमेल ग़ुलाम कनीज़, जिसको कहा जाता है कनीज़, उसका बेटा हूँ। यानी कि मेरे माँ बाप भी तेरे ग़ुलाम हैं। ना सिर्फ मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, मेरे माँ बाप भी तेरे ग़ुलाम हैं। इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, इससे ज़्यादा आजिज़ी, इनकिसारी की इंतहा है कि हम अपने आप को हर तरह से कम तर शो करके अल्लाह ताला के सामने बात कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक, नासियती बियदिक। एक तो ये कि ती को हमने 2 काउंट देने हैं, नासियती बियदिक, इसको जल्दी से नासियती बियदिक नहीं कहना, नासियती। ये जो या है ना, ये या मुतकल्लिम है, इसका मीनिंग होते हैं मेरी, जैसे इन्नी बेशक मैं, इसी तरह नासियती मेरी पेशानी के बाल, या मेरी पेशानी। कभी आप देखेंगे तर्जुमा इसका मेरी पेशानी, जबकि इंग्लिश में अगर तर्जुमा देखा जाए तो 4 लॉक्स, जो आपके माथे के जो बाल होते हैं ना, उनको कहा जाता है नासियती। यानी कि जो पेशानी के बाल किसके हाथ में है? बियदिक, तेरे हाथ में है, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। ये भी अपनी ह्यूमिलिटी को शो करना, अपनी आजिज़ी को शो करने के, यानी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने, जैसे एक मालिक पूरी तरह से कंट्रोल करता है अपने ग़ुलाम को, बेशक अल्लाह तू मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है। मादिन फ़िया, ये एक वर्ड है फ़िया, फ़ी और या मुतकल्लिम का जो मिक्सचर है उसको कहते हैं फ़िया। इसमें फ़ी भी है, इसको फ़ी नहीं कहना। या के ऊपर देखें शद्दा है, क्योंकि फ़ी प्लस या मुतकल्लिम, तो 2 या इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे या के ऊपर शद्दा है। फ़िया, मुझ में। मादिन कहते हैं जारी व सारी। क्या चीज़ मुझ में जारी व सारी है? हुक्मुक, तेरा हुक्म जो है वो मुझ में जारी व सारी है। क्या मतलब है इसका? यानी कि मैं तो कुछ भी खुद से नहीं करती, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तेरे ही हुक्म की वजह से कर रही हूँ। मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब तेरी ही वजह से है।
تو ہی اس کو کروا رہا ہے مجھ سے. ماضٍ فی حکمک، عدل، عدل پر مبنی ہے، فی مجھ میں، قضاؤک تیرا فیصلہ، تیرا ہر فیصلہ مجھ میں عدل پر مبنی ہے. یعنی کہ میں تسلیم کر رہی ہوں کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا مالک اللہ ہی ہے. ماضٍ فی حکمک، عدل فی قضاؤک. تو یہ 3 باتیں ہم نے مزید کہہ دی اپنی ہیوملٹی شو کرنے کے بعد. یہ 3 باتیں بھی ہر طرح سے انسان کی عنایت جو ہے، میں بہت چیز ہوں، میں تو جو کرنا چاہوں میں خود کر سکتی ہوں، میں اتنی قابل ہوں کہ میں ہر مشکل گھڑی میں کو کنٹرول کر سکتی ہوں، یا میں اپنی مشکل میں سے نکلنے کا مجھے راستہ آتا ہے. یہ چیزیں نہیں. یہ ہم اللہ کے سامنے جب اپنی ہیوملٹی شو کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی عاجزی کو شو کرتے ہیں. تو یہ پیارے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح سے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے اللہ کے سامنے. نیکسٹ دیکھتے ہیں، اسألک بکل اسم ھو لک. اب دوسرے نمبر پہ ہم نے اپنی انکساری اور عاجزی کا اظہار کر لیا. اب ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور کس کے ذریعے سے. ہم ابھی مانگا نہیں ہے، اس میں بھی وہ دعا بھی شامل نہیں ہوئی. صرف اور صرف اسألک، میں سوال کرتا ہوں، بکل اسم ھو لک، تیرے ہر اس نام سے جو تیرا ہے. بکل اسم، ہر اس نام سے، ہوا جو لکا تیرا ہے. یعنی کہ وسیلہ بنایا جا رہا ہے اللہ کے ناموں کو، اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنانا. اور اللہ کے ہر نام کو، وہ کہاں سے نام ہمیں آئیں گے وہ ابھی ہم سب پڑھیں گے. اسألک بکل اسم ھو لک، اللہ میں سوال کر رہا ہوں تجھ سے تیرے ہر اس نام سے جو تیرا ہے، لکا جو تیرا ہے. اب وہ نام ہمیں کیسے آئے؟ یہ دیکھو، سب سے پہلے تو ہم نے واسطہ دیا، حوالہ دیا ہر اس نام کا جو اللہ کا ہے. اس کے بعد ہے سمیت بہ نفسک. سمیت کہتے ہیں تو نے نام رکھنا یا نشانی دینا. کسی کو نشانی دینا، نام رکھنا ہوتا ہے نا. کسی کو آپ جب کوئی چیز کسی چیز کو علامت بناتے ہیں، اس کو ایک کوئی نام دے دیتے ہیں کہ یہ اس کو آج سے میں یہ کہوں گی. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو تو نے نام دیا، سمیتا بھی، اس کے ذریعے سے، نفسک جو تو نے اپنے نفس کو جو نام دیا. اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت نام اپنے ذات کو دیے ہیں. اللہ کا خوبصورت نام اللہ جو ہے ان کا ذاتی نام ہے. باقی اتنے سارے نام ہیں جو صفاتی نام ہیں. سب نام دینے والے کون ہیں؟ اللہ کی اپنی ذات کو اللہ ہی نے اپنے نام دیے ہیں. سمیتا جو نے نام دیے، بھی ساتھ اس کے، نفسک اپنے نفس کو. او کہتے ہیں یا انزلتہ، تو نے نازل کیا ہو اسے، کس کو؟ اس اسم کو، یعنی اس نام کو تو نے نازل کیا، فی کتابک، اپنی کتاب میں. کون سی کتاب؟ قرآن میں جتنے بھی اللہ کے خوبصورت نام آئے ہیں اس کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں. ابھی وہ جو وسیلہ ہے نا وہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. ایک تو ہے کہ میں نے تیرے ہر نام سے تجھ کو پکارا، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، بھی ساتھ ہر اس نام کے جو تیرا ہے، جو تو نے اپنی ذات کو دیا ہے اور جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. نمبر 4، یعنی کہ 1 2 3 باتیں ہو گئی. او یا علمتہ احدن، کہ علمتا تو نے سکھایا، ہو اسے، یعنی اس نام کو تو نے سکھایا، احدم من خلقک، تیری مخلوق میں سے کسی ایک کو. یعنی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ یا کوئی اللہ کی مخلوق جس کو تو نے وہ علم دیا اس نام کا، وہ نام بھی میں اس کے ذریعے سے. ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے نام کس کس مخلوق کو سکھائے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی مخلوق میں سے کوئی بھی جس کو اللہ نے وہ نام سکھایا ہو، میں اس کے ذریعے سے بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو ذریعہ یہ جو ہے نا، با سببیہ، جو با کو جو کا مطلب ہے نا یہاں پہ کہ اس کے ذریعے سے
تو وہ ہم ان چیزوں کو مینشن کر رہے ہیں. ہر اس نام سے جو تیرا ہے، ہر وہ نام جو تو نے اپنے نفس کو دیا ہے، ہر وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے جسے، اور اپنی مخلوق کو میں سے کسی ایک کو بھی جو تو نے سکھایا ہے وہ اس نام کو. اور 5ویں نمبر پہ او استأثرتا، تو یہ استأثرتا جو ہے وہ الحمزات الوصل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس لیے او کو، یہ دیکھیں ہم نے او کے اوپر سکون تھا، یہاں پہ بھی او کے اوپر سکون تھا، لیکن یہاں او کے واؤ کے نیچے زیر ہے، کیونکہ یہاں پہ سکون جب دو ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں تو التقاء ساکنین کے رول کے مطابق ایک زیر دے کے آگے جوڑا جاتا ہے. تو اسی لیے او استأثرتا. استأثرتا کا مطلب ہے کہ تو نے ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے، ترجیح دی ہے، یا آپ نے بہتر سمجھا ہے بھی ساتھ اس کے، فی علم الغیب عندک، اپنے پاس علم غیب میں اسے رکھنے کو ترجیح دی ہے. یعنی کہ اللہ کے کچھ ایسے نام بھی ہیں جو کسی مخلوق کو نہیں پتہ، اللہ نے کسی کو نہیں سکھایا، اللہ نے قرآن میں نازل نہیں کیا، اللہ نے اپنے خزانے میں، علم غیب میں اس کو ابھی رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے اللہ کے ان تمام ناموں کو بھی ایک وسیلہ بنایا جو اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں ابھی رکھے ہوئے ہیں. او استأثرت به فی علم الغیب عندک. تو یہ جو 5ویں لائن ہے یہ ذرا لمبی ہے، تو دیکھیں 5 باتیں ہم نے دیکھ لی کہ کس طرح سے اللہ کے نام کے سورسز کیا ہیں. ہر وہ نام جو اللہ کا ہے، جو تو نے اپنے نفس کو دیا ہے، جو کتاب میں تو نے اس کو نازل کیا، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو اسے سکھایا، یا ابھی اس کو علم غیب میں ہی اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی. میں ہر اس نام کے ذریعے تجھے پکارتا ہوں. اسألو کا. اب آئے گی اگلی جو مین دعا ہے، وہ کیا ہے؟ ان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا دیٹ. اب اللہ تعالیٰ کو اپنی ہیوملٹی شو کر کے اور اللہ کو اس کے تمام ناموں کا واسطہ دے کے، ان کے تو بنا دے قرآن کو. یہ ہے مین دعا. ان تجعل القرآن، جب جعل آتا ہے نا، جعل کا مطلب بنانا ہوتا ہے. یہ کسی ایک چیز کو کوئی دوسری چیز سے تشبیہ دینی ہو، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین کو بچھونا بنایا، اس کے لیے وہاں پہ جعل کا ورڈ آیا، ٹھیک ہے. جیسے آسمان کو اس نے چھت بنائی، وہاں پہ جعل کا ورڈ آتا ہے. تو یہاں پہ بھی قرآن کو یہ 4 چیزیں بنا دے تو میرے لیے. یہ ہے مطلب ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو بنا دے قرآن کو نمبر 1 ربیع قلبی، میرے قلب، میرے دل کی بہار. ربیع کہتے ہیں بہار، میرے دل کی بہار بنا دے اس قرآن کو. یہ ہے دعا جو ہم اس قرآن کو ہمارے لیے کیا بنا دے، ہم اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. وَنُورَ صَدْرِی، اور صرف بہار ہی نہیں، میرے سینے کا نور بنا دے. اس قرآن کو میرے سینے کا، صدری یہ یا متکلم یعنی کہ میرے سینے کا نور. وَجَلَاءَ حُزْنِی، اور میرے غم، حزن کہتے ہیں غم کو، میرے غم کو کا علاج بنا دے. جلا کہتے ہیں نا، جلا مطلب یعنی کہ اس کو دور بھگانے کا ذریعہ. اس قرآن کو میرے غم کا علاج بنا دے. وَذَهَابَ هَمِّی، اور میری جتنی بھی ہم، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں نا، ان کو بھگا دے، بھگانے کا ذریعہ. ذہاب ہمی، یعنی قرآن کو ذہاب ہمی، میرے غم، میری تکلیفیں، میری پریشانیاں، ان سب کو دور بھگانے کا ذریعہ بنا دے. تو یہ ہم 4 چیزیں مانگ رہے ہیں کہ اس قرآن کو میرے لیے یہ 4 چیزیں بنا دے یا رب. ایک ہے کہ بہار، میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا علاج، اور میری تکلیفوں کا تریاق
تریاق کہتے ہیں نا، کہ کوئی ایسی چیز جس سے وہ چیز ختم ہو جائے، میرے غم اور پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں. ذہابہ کہتے ہیں نا، جانے کو، بھاگ جانے کو کہتے ہیں. تو میرے غم اور پریشانیاں اور تکلیفیں مجھ سے دور کرنے کا ذریعہ کون بنے؟ اس قرآن کو میرے لیے یہ 4 چیزیں بنا دیں. تو مین دعا اصل میں یہ ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ہمیں ایک طرح سے خوبصورت طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ دعا کو مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. آپ نے اپنی ہیوملٹی، اپنی عاجزی، انکساری، اپنی جو بالکل بے وقتی ہے وہ آپ نے پہلے بولنی ہے اور بتانی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کو اظہار کرنا ہے. اس کے بعد اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورشن میں بہت ہی پیارے انداز میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر وہ نام اور وہ نام کے کیا کیا سورسز ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیے. اس خوبصورت سے دعا میں ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کیسے ہم اللہ کے ناموں کو ڈھونڈ سکتے ہیں. وہ تمام نام جو اللہ کے ہیں، جو اللہ نے خود اپنے نام رکھے ہیں، جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوئے ہیں، جو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھا دیے. ہمیں نہیں پتہ، ہمیں وہ تلاش کرنے ہیں. اور کچھ ایسے نام بھی ہیں جو ابھی علم غیب میں ہی ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں ان ناموں کا پتہ. ان تمام ناموں کا حوالہ نبی نے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ناموں کا حوالہ دے کے اللہ کو پکارا کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. تو اللہ کے ہر نام کا حوالہ دے کے اللہ کو پکارنا، اور پھر خوبصورت سی دعا کہ اس قرآن کو میرے لیے، میری دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم، میرے دکھوں کا علاج، اور میرے غم اور مصیبت اور پریشانی کو بھگانے والا بنا دے میری اس قرآن کو. آئی ہوپ یہ دعا بہت خوبصورت آپ کو لگے گی اور اس کو یاد کرنا آپ کے لیے ایزی ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.